बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और सबसे पहले बात मेरे फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमी की। हम जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, आबादी के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। 35 लाख न्यू एंट्रीज जॉब मार्केट में हर साल पाकिस्तान में आती हैं। 3.5 मिलियन न्यू एंट्रीज जिनको नौकरियों की ज़रूरत होती है। सैडली पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम से कम तर होती जा रही हैं। और हकीकत ये है, जो हुकूमती सर्वे ने आज बता दिया है पूरी कौम को, कि 21 साला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं इस वक्त बेरोज़गारी के हवाले से। मुल्क में इस वक्त 60 से 80 लाख नौजवान बेरोज़गार बताए जा रहे हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम जो कि अपनी आबादी सही गिन नहीं पाते हैं, हमेशा सेंसस के ऊपर इख्तलाफात रहते हैं। कराची जैसे शहर की आबादी कम लिख दी जाती है। तो यकीनन अब सरकारी सर्वे कह रहा है कि 80 लाख, 60 से 80 लाख, अंदाज़ा आप कर लीजिए कि ये 1 करोड़ से ऊपर का ही फिगर होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह क्राइम रिपोर्ट नहीं होता, उस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के भी नंबर्स गिनना हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस बेरोज़गारी की वजह से पाकिस्तान के नौजवानों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अब हम गुज़िश्ता दिनों की खबर आपके सामने रख देते हैं कि बरतानिया की खबर आई थी, जहाँ सियासी पनाह के लिए जमा कराई गई दरख्वास्तों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 2024 में 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें दी गई हैं। 2022 के मुकाबले में तकरीबन ये 5 गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स। दैट मीन्स 500% इजाफा हुआ है 2022 के मुकाबले में। पाकिस्तानी नौजवान जो बाहर जाते हैं उन्हें बहुत सारे लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हमारा ब्रेन ज़ाया हो रहा है। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग आवर फील्ड मार्शल उसे ब्रेन गेन कहते हैं कि जितने लोग बाहर जा रहे हैं ये हमें इजाफा हो रहा है हमारे ब्रेन के अंदर और हमारी ताकत के अंदर, क्योंकि वो पैसे भेजेंगे, रेमिटेंसेज आएंगे, मईशत पैरों पे खड़ी होगी। लेकिन मुआशी हालात की अगर बात की जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि माली साल 2022 के अख्ताम तक पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन 32 अरब डॉलर्स थी, जो जून 2025 तक वहीं की वहीं खड़ी हैं। तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होगी, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर तनज़ुली का शिकार है, सर्विसेज का सेक्टर तनज़ुली का शिकार है, एग्रीकल्चर का सेक्टर तनज़ुली का शिकार है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी तो ऑफकोर्स जो हमारे नौजवान हैं वो बाहर जाएंगे। ये भी बताया गया है कि 10 लाख के करीब ऐसे नौजवान हैं जिनके पास अच्छी एजुकेशनल डिग्रीज, बैचलर्स और मास्टर्स मौजूद होने के बावजूद वो बेरोज़गार हैं। बड़े अफसोस की बात है। और जब तक हम नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम नहीं करेंगे, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। सैडली हमारे मुल्क का सिस्टम उनके लिए शायद सोच नहीं रहा, सोच रहा है एलीट के लिए। बात आगे बढ़ाएंगे, कुछ अदालती मामलात की भी बात करेंगे। हम जानते हैं कि वो जजेस जो अताब में रहे, जिन्होंने खतूत लिखे, उनके हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आज के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सरफराज डोगर साहब की अदालत के अंदर भी एक केस आया जज साहब का, जिनके बारे में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो नाअहल हैं, करप्ट हैं, काम करने के लायक नहीं हैं, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। वही जज साहब जिन्होंने इमरान खान को 190 बिलियन पाउंड केस में सज़ा दी थी, उनके हवाले से भी एक केस हुआ है, फैसला महफूज किया है सरफराज डोगर साहब ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स PTI के हालात हम देख रहे हैं। अलीमा खान साहबा ज़ेर हिरासत, उमर अयूब साहब पासपोर्ट NIC कैंसिल। लग ये रहा है कि PTI के पास अब स्पेस नहीं बचेगा सर्वाइव करने का इस सियासी मैदान में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपके कीमती वक्त के लिए सर जज़ाकल्लाह खैर। आमिर मुगल साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुगल साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। परवेज संदेला साहब फ्रॉम PMLN, थैंक यू संदेला साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अनएम्प्लॉयमेंट यकीनन हर किसी की परेशानी में इजाफे का बायस बनता है। बेरोज़गारी अगर होगी तो मईशत अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे वफाकी वज़ीर साहब हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी ये स्टेटमेंट आई है, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है IMF का प्रोग्राम और इसके साथ साथ जो सैलाब, आफात, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम नेचुरल डिजास्टर्स देख रहे हैं, दे आर द रीज़न। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के फेलियर को आप अगर रख देते हैं IMF के स्टेबिलिटी प्रोग्राम के ऊपर, या अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे है बेरोज़गारी कि हम IMF की शराइत पे अमल कर रहे हैं। IMF ने तो भी करप्शन की रिपोर्ट भी निकाली थी और कहा था कि अगर आप ये करप्शन ख़त्म कर दें तो आपकी GDP ग्रोथ रेट 3% से 9.5 6.5% का इजाफा हो सकता है। 5,300 अरब तो आपने 2-4 सालों में नैब ने जमा कर लिए हैं। ये ग्रे इकॉनमी तो बहुत बड़ी है। सैडली हम देखते हैं कि हुक्मरान
اپنے فیلئرس کو دوسرے چیزوں پہ رکھ دیتے ہیں, وہی بلیم گیم کی پالیٹکس. ہاؤ ڈو یو سی دس ہسٹورک ان امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان, بیرسٹر عامر حسن؟ تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے ان امپلائمنٹ کی بہت سی ریزنز, ایک تو آپ کی اور بنیادی طور پہ وجہ تو معاشی پالیسیز ہی ہوتی ہیں. جو بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کا ایک اپنا منشور اور پالیسیز ہوتی ہیں. بدقسمتی سے پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ روزگار دینے کے معاملے میں خاص طور پہ اور نوکریاں دینے کے معاملے میں, امپلائمنٹ کے معاملے میں ذرا آتی ہے یا ہاتھ رو کے رکھتی ہے. اور اس کے برخلاف وہ لوگوں کو, پہلی دفعہ بھی میاں صاحب آئے تھے تو پیلی ٹیکسی اسکیم آج وہ کہاں ہے, اس کے کیا اثرات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو پیپلز پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آتی ہے تو لوگوں کو روزگار اور نوکریاں دیتی ہے, مواقع پیدا کرتی ہے, سرکاری بھی اور پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو چلیں, ویسے میں ڈس ایگری نہیں کرتا جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے, آئی ایم ایف پروگرام ایک وجہ تو ہوتی ہے, وہ نئے لوگوں کو آپ کو نئی نوکریاں دیں, کیونکہ پہلے بھی برڈن ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر, تو ان کی پالیسیز کے اندر یہ ریسٹرکشن تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہی اگر لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر لوگوں تک تو پرابلمز بڑھی آئیں گی. تو اس میں کرپشن بنیادی وجہ بالکل ہے, نیپوٹزم بنیادی وجہ بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہمیں بہت ضروری وجہ ہے جو عوام کو بھی بتانا چاہیے, ہمیں حکومتوں کے ساتھ ساتھ حکومتوں کی کارکردگی پہ بالکل گفتگو کرنی چاہیے, لیکن بڑھتی ہوئی آبادی یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور اگر اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے تو بھلے آپ جتنی مرضی معاشی پالیسیز اچھی سے اچھی لے کے آئیں, اس کے اثرات نہیں آئیں گے. تو جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے, لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, ڈگریز کا اصول بھی ایک بہت کامن چیز پاکستان کے اندر ہو چکی ہے, اور امپلائمنٹ نہیں ہے. تو یا تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی آبادی بھی ہے. اب بڑھتے ہیں ایک قدم آگے. جب تک پاکستان کے اندر ہم معاشی پالیسیز کے لیے, اکنامک پالیسیز کے لیے ایک کنسنسس نہیں بنائیں گے, تمام سیاسی جماعتیں, ہم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا میثاق جمہوریت کے بعد کہ اب ہم میثاق معیشت کی طرف جائیں گے, ہمیں پارلیمنٹ کی سطح اوپر اسے بروئے کار لانا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے, عام آدمی یا اشرافیہ. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ عام آدمی کو ترجیح بنائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو روزگار دینا آئین کے تحت آپ کی بنیادی ذمہ داری بن جائے گا. لیکن اگر آپ کی ترجیحات کے اندر عوام شامل نہیں ہے, آپ کی ترجیحات کے اندر اشرافیہ ہے, بڑا سرمایہ دار ہے, بڑا جاگیردار ہے, مافیاز ہیں, تو پھر آپ کیسے اکنامک پالیسیز ایک عام آدمی کے لیے بنا کے اور اسے ترجیح بنائیں گے؟ رائٹ عامر صاحب, رائٹ. آئی تھنک دیر سم ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی اگین. عامر مغل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر پرویز صاحب, بیکاز یو ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ, سو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. عامر مغل صاحب, آپ کی نظر میں یہ تاریخ ساز بے روزگاری کیا واقعی آئی ایم ایف اور سیلاب کی وجہ سے ہے یا پھر سیاستدانوں کی ناکامی ہے؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ دو چیزوں میں تو بالکل ناکام ہو چکی ہے. اس بات سے ہٹ کے کہ یہ حکومت جائز ہے یا ناجائز, اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے, جیسے تیسے بھی آ گئی ہے. تو دو کاموں میں تو یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے, ایک مہنگائی کو ختم کرنے میں اور دوسرا بے روزگاری کو ختم کرنے میں. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے, آگے بڑھنے سے پہلے, میں ایک آج ابھی تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ کو جو حراست میں لیا گیا ہے اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے مغل صاحب, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, پورا ایک سیگمنٹ رکھیں گے. سر اب اس طرح ہے طلعت جتوئی صاحب کہ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن یہ دو ایسے کام ہیں جو کسی بھی حکومت کی کارکردگی کا معیار ہوتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے, ایک تو ان کی نااہلی ناکامی ہو تو ہے ہی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے. یہ آپ کا جو معیشت ہوتی ہے یا معاشی استحکام ہوتا ہے یہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب جب آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو جس نے 2/3 اکثریت لی, سب سے پہلے اسے اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں, اس کی جگہ خود حکومت میں آ جائیں ڈنڈے کے زور پہ, اور آنے کے بعد بھی چلیں آپ آ گئے, اب اس کے بعد آپ کا کیا بیہیویئر ہے جی, اور جھوٹے مقدمے, ناجائز مقدمے, مار دھاڑ, گولیاں مارنا, اغوا کرنا,
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ یہی ہے کہ حالات ایسے پیدا کرو کہ بے روزگار ملک چھوڑ کے جائیں باہر بائی ہک اور بائی کروک؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ نہل ہے، وہ تو ہے، دوسرا یہ سیاسی استحکام بھی نہیں نہ لا سکتے. اگر سیاسی استحکام ہوگا تو ملک آگے ترقی کرے گا، سیاسی استحکام ہوگا تو ملک آگے جائے گا، معیشت اس کی ٹھیک ہوگی. دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں سیاسی عدم استحکام ہے اور اس میں معاشی استحکام آ گئے؟ تو یہ ناممکنات میں شامل ہے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ملک میں کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو ان امپلائمنٹ بہت بڑا ایشو ہے آپ کے سامنے. ہر سال 10 سے 15 لاکھ ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بے روزگاری کے ہاتھوں جاتے ہیں نا. اور بالکل یہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کا اچھا دماغ، آپ کا لائف کا ایک آدمی، آپ کا پڑھا لکھا آدمی، آپ کا ایک صلاحیت رکھنے والا آدمی، ظاہر ہے جب پاکستان میں اس کی صلاحیت کی قدر نہیں کی جائے گی، اس کی ڈگری کی قدر نہیں کی جائے گی، اس کے علم کی قدر نہیں کی جائے گی، اس کی سکل کی قدر نہیں کی جائے گی، تو وہ ملک چھوڑ کے جائے گا. ایک تو ہر سال 10-15 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں طلعت جتوئی صاحب ریلیٹڈ ہیں یہ ٹیررزم سے. جب ایک نوجوان کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے ڈگری لے کے بھی اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں پال سک رہا، اسے نوکری نہیں ملتی، اسے اچھا بزنس نہیں ملتا، وہ کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. وہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ پاکستان میں دہشت گردی کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو جہالت، ظاہر ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان پہ حملہ کرنا یا پاکستانی اداروں پہ حملہ کرنا شاید کوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اور دوسری اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے بے روزگاری. جب کسی کو روزگار نہیں ملتا تو وہ ایسے لوگوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. علامی میں آگے بڑھو. 5300 ارب ڈالر جو نیب نے ریکور کیا. جی ابھی جو 5300 ارب ان کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. کسی بھی اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی، حیا ہوتی، تھوڑا سا بھی. میں تو مغل صاحب آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایم ایف نے اس رپورٹ کے ذریعے قوم کو بابا قوم کے اقوال یاد دلاتے ہوئے جو عزت کی ہے ہمارے قوم کی، اللہ تعالیٰ میں یہ عزت افزائی ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پرویز صاحب، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کرپشن کا لیول، مس مینجمنٹ کا لیول، بیڈ گورننس کا لیول آج کا نہیں ہے. پاکستان میرے خیال سے 80 سال ہونے کو آئے ہیں، اسی طرح چل رہا ہے، 100 سال بھی ہو جائیں گے، اسی طرح چلتا رہے گا. پر ہمارے جو نوجوان ہیں سر، میں آج پرویز صاحب آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں بہت بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس کے مالک ہیں. آج میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں، ایسوسیشن انہوں نے بنا دیا یونیورسٹیز کی، اور نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں اٹھو، غلامی کی بیڑیاں توڑو، سوال پوچھنا شروع کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سوال پوچھو. آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ چپ کرو، دماغ استعمال نہ کرو، سوال نہ پوچھو. ڈائریکٹ انگیجمنٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ. اس سے معلوم تو پڑتا ہے کہ غلامی کی بیڑیاں ہمیں توڑنے کا وقت آ گیا ہے، بے روزگاری کی بیڑیاں توڑنے کا وقت آ گیا ہے، مہنگائی سے نجات کا وقت آ گیا ہے. خرچے جس طرح بڑھ رہے ہیں، آمدنی وہی 98، زندہ کیسے رہے غریب آدمی؟ پرویز صاحب آپ کی حکومت میں یہ ان کا رائٹ ہے، حق ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے لوگ ان کی بات سنیں گے، اور یہ ترقی خدا کی ذات ہر پاکستانی کو دے. دوسری یہ بات ہے کہ میں، کیونکہ میرے ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے بھائی بھی تھے اور پاکستان تحریک انصاف والے بھی بھائی تھے، وہ جس طرح سے تنقید کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی دی حکومت آندی ہے تو نوکریاں دی نہراں کھل جاندیاں، مطلب نہروں میں بہہ کر نوکریاں آتی ہیں. وہ بھی بات ٹھیک تھی ان کی. اور پھر عامر مغل صاحب جو باتیں کر رہے تھے کمال ہے. 3.5 سال میں جتنے لوگ ان کے دور حکومت میں بے روزگار ہوئے، ہنسی آ رہی تھی جب وہ گفتگو فرما رہے تھے، بٹ وہ بھی ٹھیک ہے. اب آ جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، جو کہ پچھلے 2 سال سے، ابھی 2 سال اس کو مکمل نہیں ہونے، اتحادی حکومت اس وقت جو چل رہی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ہماری تو خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں آ جائے، تاکہ یہ جو ملک میں اس وقت مسائل ہیں، چاہے وہ کرپشن کے مسائل ہیں. اور ایک بات اور بھی رکھیں کہ کرپشن جو ہے، وہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ رہی ہے. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کا بھی ریکارڈ توڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا جو عالمی ادارے تھے ان کے جو فگر تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں سب سے زیادہ تھے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ لیس پر تھے. یہ بھی ذرا یاد رہے، کیونکہ میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ کافی اگریسو گفتگو کر رہے تھے. سر دیکھیں، اس وقت اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو میرے خیال میں 1.5 سے 2 لاکھ کی فوج بھرتی ہوئی ہے. جابوں کی بات کر رہا ہوں میں، باری باری بتا دیتا ہوں. مطلب 1.5 سے 2 لاکھ اس وقت صرف ستھرا پنجاب میں بھرتی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آگے چلے جائیں، سکل لوگوں کو جو قرضے دیے گئے ہیں وہ بھی ملینز میں لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. اچھا جی، اس میں جس تعداد میں آپ کی سڑکیں بن رہی ہیں، جس تعداد میں آپ کی دوسری کنسرن چیزیں ہیں، وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس وقت بے روزگاری صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یورپین یونین کو دیکھیں،
تقریباً کو 18 سے 19% جو ہے وہ بے روزگاری ہے اس وقت یورپین یونین ممالک میں، جس میں جرمنی بھی شامل ہے، جس میں فرانس بھی شامل ہے، جس میں ہالینڈ بھی شامل ہے، جس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. اور آپ اگر امریکہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بھی یہ کمپلین نظر آئے گی کہ جابوں کے حالات نہیں ہیں، جابیں نہیں مل رہی، کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، بہت سارے مسائل ہیں اس کے. اور پاکستان میں جس کو آپ یہ برین ڈیم کہتے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں اور پر ملک سر سے بھاگ کے جا رہے وہاں ہیں. تو نہ آئی ایم ایف ہے نہ سیلاب ہے، پھر ہمارے یہاں تو آئی ایم ایف اور سیلاب کی وجہ سے ہے نا سر. آپ کی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے سر. سر میں دیکھیں نا یہ ایک ریزن ہے نا، یہ بھی ایک ریزن ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے نا سر. دیکھیں سیلاب پہلے نہیں تھا، اگر اس دور میں سیلاب آیا تو اس سے پہلے دور میں سیلاب تو نہیں تھا، لیکن کیا اس دور میں نوکریاں مطلب وافر تعداد میں پڑی ہوئی تھی؟ یہ صرف ایک سیلاب کی، یہ ایک سیلاب ایک وجہ ہے، سیلاب ایک وجہ ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک اور بھی ایشو ہے نا، ہم جاب بھی وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا گیا. اب ہماری جاب کے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بھی مطلب کہ ہم لوگ کسی بھی محکمے کا جسے سربراہ ہے بننے سے نیچے جاب بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. دیکھیں یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہی لوگ جو باہر آتے ہیں، میرے جیسے پاکستان سے باہر آئے ہیں، وہاں پہ میں نے مطلب کہ یونیورسٹی سے پڑھتا پڑھتا باہر آ گیا، تو یہاں پہ آ کے مجھے جو پہلی جاب ملی میں نے فوراً کر لی. تو پاکستان میں تھوڑے بہت یہ بھی مسائل ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. کرپشن صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی رپورٹ کو ایک اتھینٹک رپورٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شہباز حکومت میں بہت سارے مسائل پر، ان کرپشن پر، ان چیزوں پر قابو پانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں. اب رپورٹ کا وہ بھی ذرا حصہ بتایا جس میں کہہ رہا ہے کہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بگڑا ہوا ایک نظام ہے 70-75 سال سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 6 مہینے سال میں ٹھیک ہو جائے گا تو کافی مشکل کام ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت اپنا ٹینور پورا کرے گی تو اس وقت تک، اب دیکھیں یہ آپ لاہور سے جائیں نا ذرا جب موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ پورے شیخ پورہ کے پاس میرے خیال میں ملین آف جاب کریٹ ہونے جا رہی ہیں. آپ کا سی پیک اگر بن جاتا نا تو چائنا سے لے کر گوادر تک رستے میں جتنے بزنس ہب بننے تھے، ملین آف جاب وہاں پر بننی تھی. یہ بھی تو ہمارے ملک میں مسائل ہے نا. اگر وہ 2016-17 میں ساری گیم نہ کی جاتی ایک لاڈلے کو لانے کے لیے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت بنے ہوئے ہیں. اور اس وقت کی چیزیں دیکھیں، ہمارا ساتھ نیبر ملک ہے ہندوستان، وہاں پہ دیکھیں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ہی پرائم منسٹر ہے، اس کی پالیسیاں کم از کم 10 سے 12 سال سے چل رہی ہے. ترکی کی ترکی کی مثال دی جاتی ہے، وہاں پر دیکھ لیں آپ کہ ترکی جو ہے وہ کتنی ترقی کر گیا ہے، وہاں کے معاملات کتنے بہتر ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بندے کو کم از کم اپنی پالیسی بنانے کے لیے 5, 10, 15, 20 سال ملے ہیں. لیکن یہاں پہ ذرا رواج تھوڑا سا الٹا ہے کہ اگر ایون کہ وہ ڈلیور بھی کر رہا ہے، وہ پسند نہیں ہے اور ہمیں ایک ہینڈسم پسند آ گیا تو اس ہینڈسم کو چکر کے لانے میں جو سارے معاملات خراب کیے گئے وہ بھی انہی چیزوں کا حصہ ہے. یعنی آپ کی گفتگو سے میں اخذ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو کوئی ٹیچر لیڈر نہیں چاہیے، کوئی کھلاڑی لیڈر نہیں چاہیے. نواز شریف، شہباز شریف جیسا لیڈر چاہیے. نواز شریف 4 بار وزیر اعظم، شہباز شریف بھی 3-4 بار وزیر اعظم، پھر بھی آپ صرف 2 سالوں کا ذکر کر رہے ہیں. بھارت اور ترکی کی آپ نے مثال دی، میری نظر میں وی آر ناٹ کمپیریبل ٹو دیم. ہم اکنامکلی بہت پیچھے ہیں ان سے. ویورز ویلکم بیک. عدالتی معاملات 27ویں ترمیم کے اوپر گفتگو آغاز کریں گے اور ویلکم کریں گے پینل میں سینیٹر JUI سے کامران مرزا صاحب. السلام علیکم. ماہر قانون کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سینیٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. یہ بتائیے سر، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر آنریبل ججز کے حوالے سے جو کمنٹس آ رہے ہیں، اسپیشلی if we talk about محسن اختر کیانی، تو محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی اب ایسا ویسا توہین عدالت کا ایکشن نہیں لوں گا جس طرح بابر ستار نے لیا تھا اور وقت دے دوں، میں سیدھا ہتھ کڑیاں لگواؤں گا. اور یہ بھی کہا ہے کہ سر کہ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں، واپس عہدوں پہ آ جاتے ہیں. پٹوار سرکلز میں پرائیویٹ اشخاص کے سرکاری کام کرنے کے خلاف کیس کی سماعت تھی اور اس کے اندر کہا گیا کہ جس ڈپٹی کمشنر کو اس عدالت نے سزا دی ہوئی ہوتی ہے اسے صدر صاحب میڈلز دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج ایک اور کیس بھی تھا عمران خان کو جنہوں نے سزا دی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر. جسٹس ناصر جاوید رانا صاحب کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا ڈوگر صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 27ویں ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سینیٹر صاحب، یہ عدالتی معاملات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ویئر ول وی اینڈ اپ؟ کہیں بند گلی میں تو نہیں آ جائیں گے سینیٹر صاحب؟ بند گلی میں تو کہیں نہ کہیں شاید آ جائیں، مگر اس کی وجہ حکومت ہوگی. گو کہ یہ رویہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ججز جو ہے نا وہ اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اور فیصلے جو مرضی کریں وہ اپیلیبل بھی ہوتے ہیں، اس کے اگینسٹ ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے. مگر جو کرنا ہے وہ فیصلوں سے کریں، نہ کہ اس طرح کے ریمارکس جس سے جو ہے نا وہ انریسٹ کریٹ ہو. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ 27th امینڈمنٹ کے بعد
صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی ہے. ممکنہ طور پہ کچھ ججز بھی نشانے پہ ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی ہائپر ہو رہے ہوں, مگر سٹل جو ہے نا وہ ان کو زیادہ سکون کا مظاہرہ کرنا ہے اس پوری صورتحال میں, اور سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ قانون کی منشا کے مطابق آگے بڑھنا. مولانا صاحب بھی سکون کا ہی مظاہرہ کریں گے سر, لائک آلویز؟ یہ لائک آلویز مولانا صاحب ہمیشہ سکون کا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑے صبر سے کام لیتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نا سینیٹر صاحب. جی آپ کہہ رہے ہیں صبر سے ویسے کام لینا چاہیے, یا یہ نہیں پتا کہ آپ 27ویں ترمیم پہ وہ تعریف کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میں تعریف ہی کر رہا ہوں سر, تنقید نہیں کر رہا. شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا, مگر مولانا صاحب جو ہے وہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس 27th امینڈمنٹ کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف صوبوں میں آگے پروگرام چیک کر رہے ہیں کہ پروگرام بنا کے اور کس صوبے میں کیا کرنا ہے, کس وقت پہ کرنا ہے, یہ معاملہ جو ہے ہم نے فکس کر دیا. سر پہلے تو ہم دیکھتے تھے مولانا صاحب کو منانے کی بہت کوششیں کی جاتی تھی, کیا اس وقت بھی کی جا رہی ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کسی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے اپنا Is it not surprising to you, سینیٹر صاحب؟ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ 27th امینڈمنٹ کے بعد مولانا سے کسی نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا, مگر اس سے پہلے کا مجھے علم ہے کہ اس سے پہلے رابطے ہوئے ہیں. جی سر. مگر اس میں رابطے میں جو ہے نا وہ اس بات پہ رابطہ نہیں تھا کہ اس پہ بیٹھ کے اس کو درست کیا جائے, بلکہ وہ رابطہ جو ہے ووٹ دینے کے لیے تھا. تو اس طرح سے ووٹ دینے کے لیے جس میں ہماری ان پٹ شامل نہ ہو, مولانا صاحب تیار نہیں تھے. جی سر. ان پٹ ہم دینا چاہتے تھے مگر وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. بالکل ٹھیک سر. بیرسٹر صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس ڈی سی کو سزا ملتی ہے اسے صدر میڈل پہناتا ہے, اور 27ویں ترمیم میں مولانا صاحب کا بھی اختلاف سامنے آ گیا ہے. آپ کی رائے اس کے اوپر بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ دیکھیے میرے خیال سے جو فیصلے کرنے چاہیے, اب اگر جج اٹھ کے ایوان صدر پہ یا حکومت کے اوپر تنقید کرے گا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈی سی غلط ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کرے, یہ چیز کافی ہے. جج کا کام نہیں ہے اپنے ریمارکس پاس کرنا, جج کا کام ہے فیصلہ دینا. ہماری یہ جو کچھ ججز ہیں ان کی عادت ہو گئی ہے, بننا تو شاید سیاستدان چاہتے تھے لیکن ججز بن گئے ہیں اور اپنا یہ دونوں شوق پورے کر رہے ہیں, اور 2 in 1 ہیں, اور زیادہ ان کے اوپر اثرات سیاست کے ہیں اور ویسے وہ جج بھی ہیں, اور پھر اسی کے تحت وہ اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. یہ اب 27ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد تھوڑا سا کنٹرول تو ان پہ آیا ہے. اب آپ کو چیف جسٹس وہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب یہ چند ججز ہیں جن کے اندر کی سیاست ابھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے, تو اب یا تو انہیں گھر جانا پڑے گا یا جج بننا پڑے گا. اگر سیاستدان بننا ہے تو ریزائن کریں, آئیں سیاست کے میدان میں پولیٹیکل پارٹی بنا لیں افتخار چودھری کی طرح, یا بہت سے ججز کی طرح پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں. اور سر اگر فیصلوں پہ عمل ہی نہ ہو تو جج بیچارہ کیا کرے؟ 2004 میں سپریم کورٹ نے بولا کہ اس جج کو فارغ کرو, اس کے خلاف کارروائی کرو, وہ تو کام کر رہا ہے. تو فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو بیچارے پھر ایسے ریمارکس دے کے اپنا دل بہلائیں گے نا سر؟ نہیں, جج فیصلے دے دینا, لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے, ریمارکس نہ دیں. ریمارکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو لائیو بیٹ ہیں, ججز زیادہ تر اپنی بات سنانے کے لیے بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ججز کا کام ہوتا ہے بات سننا, اسی لیے 2 وکیل کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ کا وکیل ہے اور ایک سائڈ پہ جج بیٹھا ہے, دونوں طرف کے وکیل ہیں, جج دونوں کا بات سننی ہے. اور شارٹ آن ٹائم, سوری ٹو انٹرپٹ. عامر مغل صاحب اپنا فیصلے میں بول لے, جی بھر کے بول لے. عامر مغل صاحب آپ کی رائے صورتحال پہ, آپ کی نظر میں یہ وہ ججز ہیں جن کا ضمیر اب تک زندہ ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب بڑی عجیب و غریب سی بات کر رہے ہیں کہ ججز کو جو ہے ان کو اسٹیٹمنٹ یا بیان نہیں دینا چاہیے, فیصلے دینے چاہیے. آپ ججز کے فیصلوں کو مانتے کب ہیں بھائی جان؟ ججز نے, سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا, الیکشن کروائے آئین کے مطابق, 90 دن کے اندر آپ نے وہ فیصلہ موٹے سے بوٹ کی نوک پہ رکھا. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا کہ ریزرو سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں, اس کو دی جائے. آپ نے وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. ناصر جاوید رانا کا فیصلہ, ناصر جاوید رانا کا فیصلہ 2004 کا, وہ 2000 ہے, وہ تلاش تو صاحب 2004 کا فیصلہ. عمل تو نہیں ہوا نا سر, فیصلوں پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا سر. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, اسٹیٹمنٹ تو چھوڑیں جج کی, آپ تو فیصلوں کو نہیں مانتے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اس وقت طلعت جتوئی صاحب پاکستان میں کوئی آئین و قانون نہیں ہے, کوئی پاکستان
پاکستان میں سپریم کورٹ اور کوئی عدالت نہیں ہے. مغل صاحب جب بھی آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ یہ 26 27 28 سب ریورس کریں گے؟ نہیں دیکھیں انہوں نے تو آئین کا حلیہ ہی بدلا دیا. نیا آئین بنائیں گے یا آئین ہی ختم کر دیں گے؟ سنیں انہوں نے تو آئین کا حلیہ بدلا دیا. یہ اب متفقہ آئین نہیں رہا. پہلے ایک متفقہ آئین تھا 73 کا جو آئین تھا وہ متفقہ آئین تھا. اب یہ متفقہ آئین نہیں رہا. اس پہ زور زبردستی سے جعلی مینڈیٹ سے بندوق کی نوک پہ ڈنڈے کے زور پہ اس میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی ہے. اب یہ یعنی عوام کا نمائندہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اس میں عدالتیں جو ہیں ان کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے, عدالتوں کو پتہ کر لیا گیا ہے. پرویز صاحب کی طرف جانا ہے مجھے, پرویز صاحب کی طرف جانا ہے. جلدی سے نہیں بڑھ وہ آپ سب کا جواب دینا چاہ رہے ہوں گے. پرویز صاحب کی طرف مجھے بڑھنے دیں اگر آپ کی اجازت ہو. عامر صاحب, پرویز صاحب وہ اب کہہ رہے ہیں عامر صاحب کہ اب یہ متفق کا آئین نہیں رہا ہے, اب دوسرا آئین آئے گا, شاید نیا آئین بنے گا 2035 یا 40 کا. اور آپ کی نظر میں عدالتوں کا حال کیوں فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت 27ویں آئینی ترمیم کی کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب عامر صاحب کی اگر پارٹی کی حکومت آئے اور ان کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو وہ بالکل آئین تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہوگا, ان کا حق ہوگا. اس وقت کہ اپوزیشن شور بھی مچائے گی تو میرے خیال میں وہ شور مچانے کا حق بھی اپوزیشن کو دیا گیا ہے. جہاں تک ججوں کے بارے میں بات ہے نا, میرے خیال میں لوگوں کو بھول جاتا ہے نا. عامر بھائی کی جو میموری ہے نا وہ بڑی شارٹ ہے اور وہ سلیکٹڈ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور باقی چیزیں ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. ان کو شاید عمران خان صاحب کا وہ کھڑے ہو کر افتخار چودھری کو دھمکیاں لگانا بھول گیا. وہ بھی تو ایک جج ہی ہوا کرتے تھے نا. زیبا صاحب کے ساتھ کیا کرنا تھا عمران خان صاحب نے, شاید وہ بھی. نواز شریف نے بھی ثاقب نثار کو کم دھمکیاں نہیں دی ہیں سر. ایک تو عمران جی بھائی آپ کر لیں, میں بعد میں کروں. میں نواز شریف نے بھی ثاقب نثار کو کم دھمکیاں نہیں دی ہیں سر, ایڈ کر رہا تھا سر کوئی بات نہیں سر, آپ بالکل اور بھی 2-4 نام لے لیں, لیکن ایٹ لیسٹ میرے والا اگر بات مکمل کر لوں تو پلیز کریں. میں ایڈ کر رہا تھا آپ کی بات میں سر. جی اچھا جی چلو. عمران خان صاحب نے اس کے بعد آگے چلے جائیں, پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کے خلاف جو کیا میرے خیال میں ان کے دور حکومت میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد صدیقی صاحب کے ساتھ خاص طور پر جو ہوا وہ کون کروایا کرتا تھا؟ عامر بھائی مغل بتائیں کہ عمران خان نے کیا تھا یا پھر عمران خان کے اوپر جو بیٹھے تھے جن کے بارے میں آج کل ان کو بڑی شکایات ہیں, جو اب وہ ابے والی سیٹ پر نہیں بیٹھے, وہ کروایا کرتے تھے, وہ بھی بتا دیں. یہ وقت کی بات ہے. آج وہ تمام کردار ان کو برے لگ رہے ہیں جو کسی وقت میں بڑے اچھے ہوا کرتے تھے. جہاں تک ثاقب نثار کی بات ہے جو آپ نے جواب دیا, میرے خیال میں اگر آپ ثاقب نثار کے بارے میں حق میں بات کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار بڑے اچھے تھے یا ثاقب نثار کے کارنامے ایسے تھے کہ اس پہ کوئی تنقید نہ کی جائے یا بات نہ کی جائے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. آج اس ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے مسائل عدلیہ سے ختم کیے جا رہے ہیں, وہ ان میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کا تھا, جن کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہوئے. ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے اس ملک میں ایک متوازی طاقت بن گئی تھی. وہ بلکہ اگر کہا جائے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی 2 ہاتھ اوپر چلی گئی تھی. آپ اپنا فیصلہ دیں, دنیا کے کسی ملک کی مثال دے دیں. آپ مجھے امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, کسی بھی ملک کی, ہندوستان کی مثال دے دیں, بنگلہ دیش کی مثال دے دیں کہ وہاں کی عدلیہ ملک چلا رہی ہے, وہاں کی عدلیہ کے ججوں کے ٹکروں کی ٹی ویوں پر بھرمار ہے اور اسی کو حرف آخر سمجھ جائے. دنیا کے کسی ملک میں مجھے بتائیں کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے کس لیبین مافیا سے ملایا جا رہا ہے ملک کے وزیر اعظم کو, جو بقول آپ کے 4 دفعہ لیکن 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے. تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے جو ججوں کی طرف سے کی جا رہی تھی, عدلیہ کی طرف سے کی جا رہی تھی. اگر آئینی عدالت دیکھیں 1920 میں پہلی آسٹریا میں آئینی عدالت بنی تھی, ابھی جا کر اس ملک میں بنی ہے جو میثاق جمہوریت میں بے نظیر صاحبہ نے اور میاں محمد نواز صاحب نے فیصلہ کیا تھا. تو کہاں پر غلط ہے یا کیا غلط ہے؟ رائٹ سر, ڈسکشن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ حالات پہ. ہم جانتے ہیں حالات ان کی کافی تنزلی کا شکار ہیں, لیکن آج بتایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا, عمر ایوب کا پاسپورٹ NIC کینسل کرنے کا کہہ دیا گیا. میرے ساتھ موجود ہیں عامر مغل صاحب. لیٹس سٹارٹ دی ڈسکشن ود ہم. عامر مغل صاحب, آپ کی نظر میں آج PTI بچی ہے, نہیں بچی, ختم ہو گئی ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, کیا حالات ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کو حراست میں کیوں لیا گیا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن مغل صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے طلعت جتوئی صاحب کہ علیمہ خان کچھ سیاست تو کر نہیں رہی ہے, نہ ان کے پاس کچھ سیاسی ہوتا ہے, نہ وہ تحریک انصاف کی حکومت میں کسی حکومتی عہدے پہ رہی ہیں. تو وہ تو ایک اپنے بھائی سے ملنے کی, اس کی رہائی کی جدوجہد کر رہی ہیں, اور آئے دن جس طرح ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, بزرگ ترین خواتین ہیں, 70-71 سال ان کی عمر ہے, اور جس طریقے سے پچھلے منگل کو نورین نیازی جو خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, حسان نیازی کی والدہ ہیں,
ان کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی، ان کو گرایا گیا، ان کو مارا گیا. اور جرم کیا ہے ان تینوں بہنوں کا؟ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں جو ان کا آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی حق ہے. اس سے پہلے جن خواتین کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے ذاتی حیثیت میں، لیکن ان پہ کوئی کرپشن کے کیسز تھے یا کوئی اور اس قسم کے، ان کے پاس پبلک آفس ہولڈر تھی وہ، اس لیے ان پہ جو چارجز تھے یا جو بھی ان کے ساتھ تھا. لیکن علیمہ خان پہ تو کوئی کرپشن کے چارجز ہی نہیں ہے، علیمہ خان پہ تو کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے. اس کا صرف ایک آپ جرم نے ہے چیک کیا ہے کوئی گھڑی وڑی تو نہیں ان کے پاس ہے توشہ خانہ والی؟ ورکرز کو، عوام کو دیتی ہے. مغل صاحب کوئی عمران خان کے پیغام سے جی پرویز صاحب کمنگ ٹو یو. دیکھیں عمران خان کی انہوں نے تحریر بند کر دی، تصویر بند کر دی، تقریر بند کر دی. تو ایک عمران خان کا پیغام جو بہنیں لے کے آتی ہیں اس سے خوفزدہ ہے. دوسرا طلعت جتوئی صاحب، آج ہمارا آپ کو پتہ ہے 26 نومبر ہے، تو آج ہمارا اپنے شہداء سے یکجہتی کا دن ہے. پچھلے سال اسی دن ہمارے 17 کے قریب بے گناہ کارکنان کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا گیا، جس میں ہمارا اسلام آباد سے انیس ستی شہید، اسلام آباد سے الیاس خان اور رضی شہید، اور منیب ملک. یہ تو 3 اسلام آباد کے شہداء تھے. بالکل ٹھیک. پرویز سندیلہ صاحب، پاکستانی قوم نے نواز شریف صاحب کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، آصف زرداری صاحب کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ حالات کسی کے ساتھ نہیں دیکھے کہ ملاقاتیں نہ ہونے دی گئیں. اس کے وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بیانیہ زور پکڑتا ہے کہ عمران خان کی بات باہر آ جائے گی اور وہ بولے گا کہ میں ابھی تک ڈٹا ہوا ہوں، نہ ڈیل کروں گا، نہ ڈیل لوں گا، اور ان کا سٹیچر بڑھے گا، ان کی ویلیو بڑھے گی، ان کی فالوئنگ بڑھے گی، اس لیے ملاقات ہی نہ کروائی جائے. کیا حکومت ڈرتی ہے عمران خان کے بیانیے سے، سٹیچر سے، فین فالوئنگ سے؟ اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی یا کوئی اور وجہ ہے تو آپ بتا دیں سر. میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کو ضرور یہ بتانا چاہیے جناب کو کہ اب تک عمران خان صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی قیدی کی اتنی ملاقاتیں آئین و قانون میں اجازت ہے نا پرویز صاحب ہر ہفتے میں. سر آپ یہ نہ کہیں نا کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی. 4 نومبر سے نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پروڈیوسر ذرا یہ چیک کریں کہ اس سیاسی قیدی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ماضی میں 70 سال میں کسی کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی. ایک ملاقات نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ملاقاتیں نہیں ہوئی. 4 نومبر سے نہیں ہوئی. 4 نومبر سے. سر میں کہہ رہا ہوں ہاں اس سائل پہ آئے نا 4 نومبر سے نہیں ہوئی، لیکن یہ نہ کہیں کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی اور نواز شریف اور یہ وہ چھوڑ دیں اس کو. اچھا اب پہلی بات تو ذرا اس پہ آ جائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان پہ کوئی کیس نہیں ہے. ثاقب نثار نے کس چکر میں جرمانہ کر کے کہا تھا کہ ذرا یہ کلیئر کر لیں کیا کہ وہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، وہ کیا معاملہ تھا، ذرا وہ چیک کروا لیں. ہماری بھی بہنیں ہیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میں عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ آ کر وہاں پر روڈ بلاک کر کے بیٹھ جائیں. کیا آپ کی ملاقات طے ہے؟ کیا آپ کی ملاقات کی اجازت ہوئی ہے؟ لاہور چلنے سے پہلے آپ کے پاس کوئی پیغام، میسج کوئی بتایا گیا کہ آج آپ کی ملاقات ہے؟ جب ملاقات نہیں ہے، سیکیورٹی کی ریزن ہو سکتی، کوئی اور وجہ ہو سکتی، تو آپ یہ ڈرامہ لگاتے کیوں ہیں؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری پارٹی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے، عمر مغل صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، ان کے وزیر اعلیٰ جن کو اس کام کے لیے لایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے، دیواریں گرا دیں گے، سیڑھیاں لگائیں گے، اندر چلے جائیں گے، عمران خان کو نکال لائیں گے، کیا وہ علیمہ خان کے پاس آ کر بیٹھے؟ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی نے حملہ کر دیا، اس ٹویٹ کو بیس بنا کر پوری تحریک انصاف نے کہا اور جی پرویز سندیلہ نے ٹویٹ کر دیا تو وہاں پہ فالس آپریشن ہونا ہے تو وہاں پہ آپ نہ جائیں. دیکھیں یہ جماعت اپنا نا سارا کچھ کھو چکی ہے. جناب نواز شریف 374 دن جیل میں رہے تھے، شہباز شریف 207 دن، حمزہ شہباز 672 دن، شاہد خان عباسی 222 دن، سعد رفیق 462 دن، احسن اقبال 66 دن، خواجہ آصف 176 دن، جوید لطیف. عمران خان کے زیادہ ہو گئے ہیں سر، نواز شریف سر 700 دن 2 سال سے اوپر ہو گئے عمران خان کے. 160 دن، ڈبل کا بدلہ ہو گیا ہے سر، ڈبل کا بدلہ ہو گیا. لمبی لائن ہے. اس طرح آصف زرداری 10 سال رہے تھے، کیا آصف زرداری 10 سال رہے تھے 10 سال آپ ہی بتایا کرتے تھے، آپ ہی اپنا اپنا بتاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کس چکر میں رہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے گھڑی والی بات پوچھی جناب سے، عامر بھائی سے، جواب دیا کوئی؟ چوری چکاری کے کیسز ہیں اور ان کیسز میں وہ 14 سال جیل کے اندر ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. چوری چکاری کے اندر میں، اور ماشاءاللہ یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیویاں. اس سے پہلے پاکستان میں تاریخ میں یہ بھی اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ میاں بیوی دونوں ہی جیل کے اندر ہیں اور جیل کے اندر چوری کے کیسز میں ہیں. تو دیکھیں یہ ایک جو انہوں نے کیا ہے وہ بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتنا پڑے گا. اس میں حکومت کا قصور تو ہے کوئی نہیں سر. تھینک یو پرویز سندیلہ صاحب، تھینک یو عامر مغل صاحب. I'm out of time. سب کا نیریٹو آپ نے جانا. اس ملک کے مستقبل بہتر کرے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.